अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ चल रही हैं और हम कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ा हुआ है। बहुत से लोग हैं जो पहले अशरे में थोड़ा मोटिवेशन उनकी हाई थी और हिम्मत बुलंद थी और कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत की जाए और ज़्यादा कुरान करीम के साथ जुड़ा जाए। लेकिन जैसे जैसे रमज़ान मुबारक की घड़ियाँ और साआत आगे बढ़ रही हैं तो शायद हिम्मतें पस्त होने लगी हैं। मैं याद दिलाता चलूँ कि रमज़ान मुबारक जैसे जैसे आगे जाता है तो इसकी घड़ियाँ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, उनकी ब्लेसिंग्स और बढ़ जाती हैं और उनमें जो काम करना है या उनमें नेकियां जो हैं उनका अजर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ और बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि और मज़ीद बढ़कर इबादतें करने की कोशिश करें और जो कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखें। ऐसा ना हो कि पहले बहुत ज़्यादा इबादत कर ली और फिर थक के जो अहम तरीन हिस्सा है माह मुबारक का, जो कि आखिरी हिस्सा है, उसमें थक के पीछे हट जाएं। ऐसा करने वाला घाटे का शिकार हो जाएगा, क्योंकि लैलतुल क़द्र आखिरी हिस्से ही में है। तो उतनी इबादत करें जितनी आप रोज़ाना कर सकें, चाहे थोड़ी हो, या एक हिस्सा जो है इबादत का मुकर्रर कर लें। कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर चलते रहें। याद रखें कि कुरान करीम को समझ कर पढ़ना, कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ना, कुरान करीम के हरूफ को, अल्फाज को सही तरीके से अदा करना, यही बुनियादी चीज़ है। पारे गिनना, ख़त्म कितनी मरतबा किया है ये गिनना, ये अहम चीज़ नहीं है। अहम चीज़ ये है कि क्वालिटी कैसी है आपकी क़िरात की। ये अहम नहीं है कि क्वांटिटी कितनी है। ऐन मुमकिन है कि आपने जो आयत बड़ी ठहर के पढ़ी, बहुत गौर व फिक्र करके उसको तिलावत किया, उसका अजर भी बहुत ज़्यादा हो और उसका इफ़ेक्ट भी आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा हो। तो इसलिए कुरान करीम की तिलावत कीजिए, ठहर ठहर कर कीजिए, वैसे कीजिए जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम किया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा रात के वक्त अपना रूटीन का गश्त कर रहे थे और देख रहे थे कि मेरी जो राया हैं उनका हाल क्या है। तो एक जगह से गुज़रे तो अंदर से आवाज़ आ रही थी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। तेरे रब का अज़ाब आके रहने वाला है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसको दूर करने वाला कोई नहीं है, वो आकर रहेगा। यह सुनना था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहीं पर दीवार के साथ टेक लगाई और वहाँ काफ़ी देर तक खड़े रहे और रोते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है कि तेरे रब का अज़ाब आकर रहने वाला है। ये है ठहर ठहर के कुरान पढ़ना, ये है कुरान को समझ कर पढ़ना, ये है कुरान करीम को तिलावत के अंदाज़ में वैसे पढ़ना जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नाज़रीन, ये है आपका प्रोग्राम उरूज कुरान से, जो कि पैगाम कुरान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा है। पैगाम टीवी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आतिफ़ इलियास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम 3 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा इसका तजवीद कुरान होता है और दूसरा हिस्सा तासीर कुरान और तीसरा हिस्सा तफ़हीम कुरान। पहला हिस्सा शुरू हो रहा है जिसमें हम तजवीद कुरान के हवाले से बात करेंगे और छोटे छोटे उसूल और ज़ाब्ते, छोटी छोटी चीज़ें जो अदायगी के हवाले से हैं, जो हर एक को मालूम होना चाहिए। मैं रोज़ाना ये बताता हूँ कि रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसे ही आप इस रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला रास्तों को हमवार करता चला जाता है। जैसे आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है और बहुत जल्द आपका जो ज़बान है वो चलने लगती है कुरान करीम दुरुस्त पढ़ने के हवाले से। तो आगे बढ़िए, कुरान करीम को दुरुस्त कीजिए और कराइए और पार्टिसिपेट कीजिए इस कार खैर में। मैं अपने मेहमानों को खुश आमदीद भी कहता हूँ और उनका तारुफ भी आपके साथ कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कारी सईदुल्लाह सईद साहब। आप माहिर क़िराअत सबा और आशरा हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। कारी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। कारी साहब, आज तबीयत ठीक है आपकी? कल आपकी? हाँ, कल तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी ट्रांसमिशन के दौरान, है ना, बहुत ज़्यादा, तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ से एक बात ये मैं बता दूँ कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कभी भी। तो कुरान को उससे पहले कि वो कोई मसाइब सर पे आ जाए तो कुरान को सीखना चाहिए, दीन इसको पढ़ना चाहिए। सही फरमा रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आज तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का माशाल्लाह, शुक्र, अच्छा फील कर रहे हैं, रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक जा रहा है? हाँ, अल्लाह का करम, अल्लाह का नाज़रीन, दया हमारे से, साथ स्टूडियो में स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और हम बाकायदा अपना प्रोग्राम आगाज़ करेंगे और चाहेंगे
کہ سورۃ العصر سے شروع کیا جائے. آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کل سورۃ الہمزہ کی تلاوت مکمل کر لی تھی اور بچوں نے بھی پڑھا تھا، ان کی اصلاح بھی ہو گئی تھی. آج ہم چاہیں گے کہ سورۃ العصر سے چلیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے جہاں تک ہمارا وقت ساتھ دے گا اور جہاں تک اصلاح ممکن ہوگی. آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور ہماری بھی اصلاح ہوگی. اور قرآن کریم کے ساتھ یہ جو گھڑیاں گزرتی ہیں یہ بھی بذات خود برکت والی گھڑیاں ہیں اور یہ اجر کا باعث ہے کہ ہم قرآن کریم کا ذکر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اس نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. میں بتاتا چلوں کہ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کال کر کے اپنی تلاوت ہمیں سنا سکتے ہیں. قاری صاحب موجود ہیں، آپ کی تصحیح کرائیں گے. اگر آپ تلاوت سنانا چاہتے ہیں تو آپ کال کیجئے اور کال کر کے اپنی تلاوت سنانے کا کہیے. انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں لائیو آپ تلاوت سنائیں گے اور قاری صاحب آپ کی اصلاح کرائیں گے اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہوئی تو، ورنہ ہم بھی محظوظ ہوں گے آپ کی بہترین آواز سن کے یا آپ کی شاندار قرأت سن کے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب سورۃ العصر کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہت پیاری تلاوت آپ کرتے ہیں اور ہمیں یاد آ جاتا ہے فضیلۃ الشیخ عبد الباسط عبد الصمد جو کہ اسی انداز میں تلاوت کیا کرتے تھے. آپ تقریباً ان کے ساتھ ملتی جلتی آواز میں تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. ناظرین اسٹوڈنٹس کو سکھانے کا وقت ہے. آپ بھی ساتھ مل جائیے گا. قاری صاحب تلاوت کریں تو ان کے پیچھے پیچھے آپ بھی ساتھ دہرائیے گا. جو آوازیں یہاں اسٹوڈیو سے اٹھتی ہیں یا آپ کے گھروں سے بھی اٹھنی چاہیے. جیسے ہی قاری صاحب تلاوت کریں تو ان کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی تلاوت کیجیے گا. جی قاری صاحب بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باللہ من الشیطان الرجیم. حمزہ اور عین میں فرق رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر 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 إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. لفي خسر. إلا الذين
إلا الذين إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات إلا الذين إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. جی بیٹا ابراہیم آپ پڑھیے گا. والعصر 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 عصر عصر صاد کو موٹا پڑھنا ہے، واو اور لام کو بریک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے عین، پھر عین کے بعد صاد کو موٹا پڑھنا ہے. والعصر 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 إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان إن الإنسان لفی خسر. قاضی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جو اخفا ہے، اخفا کی آواز جو ہوتی ہے جو چھپائی جاتی ہے، انسان. بیٹا اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو باریک پڑھا جاتا ہے اگر اس کے بعد والا حرف باریک ہو. تو سین موٹا تو نہیں ہے بیٹا؟ سین تو بریک ہے، سین تو باریک ہے، سین باریک ہے تو یہ اخفا بھی باریک ہوگا. انسان. جی ان الانسان إن الإنسان لفی خسر 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 إلا الذين إلا الذين إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر ساتھ نہ دے تو اس آیت کو آپ دو ٹکڑوں میں پڑھ سکتے ہیں، جی ملا دیجئے گا پھر بعد میں. جی پڑھیے، دوبارہ پڑھیے اس آیت کو. جی بیٹے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالصبر. جزاک اللہ خیر. جی عبداللہ آپ پڑھیے. والعصر إن الإنسان لفي إن خسر الإنسان إن الإنسان إن الإنسان نہیں پڑھنا ہے، اس کو بریک کرنا ہے. ان الانسان إن الإنسان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے انسان. ان الانسان إن الإنسان لفي خسر. بیٹا جو غنہ ہے جہاں نون کے اوپر شد آ جاتی ہے تو اس کو تھوڑا لمبا کرتے ہیں. ان الانسان، اخفا اور یہ والا غنہ ان دونوں کو برابر رکھیں، ایک کو چھوٹا ایک کو بڑا نہ کریں. إن الإنسان لفي خسر ان الانسان لفی خسر. إن الإنسان لفي خسر. انسان اس کو سختی سے نہیں پڑھنا. ان الانسان ان الانسان نہیں پڑھنا. ان الانسان لفی خسر. إن
الإنسان إن إن الإنسان الإنسان إنسان نہیں إنسان إنسان إن الإنسان ان کو بھی غنہ کرنا ہے، اور اس کے بعد سین سے پہلی جو ہے ان الانسان إن الإنسان لفي خسر بیٹا بار بار قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ غنہ مکمل کرنا ہے، ان پہ بھی غنہ کرنا ہے، اور انسان کے اخفاء کو بھی ایک دو حرکت کے مقدار میں ایک الف کے برابر آپ کھینچنا ہے۔ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا آمنوں کو لمبا نہیں کرنا ہے، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں حق جو پڑھا ہے بیٹا، جب آپ رکے ہیں اس کے اوپر تو رکتے وقت اس میں قلقلہ بھی آتا ہے جو آپ نے کیا ہے، لیکن تھوڑا اس کو زیادہ کرنا ہے۔ اسی طرح حق کو پہلے پکڑنا ہے حرف کو نا، کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، تو شد والے حرف کو تھوڑا سا اس کے اوپر زور دے کے اس کے اوپر رک کے پڑھتے ہیں، یعنی اس کو تھوڑا سا سختی سے پڑھنا ہے، یہ کہنا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق قاف میں قلقلہ بھی کریں سر، بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بیٹا انعام آپ شروع کیجئے۔ والعصر 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 اگر وقف کریں گے تو پھر والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر۔ بیٹا یہ سین ہے، دوبارہ جی۔ پڑھو۔ والعصر إن والعصر والعصر صاد کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، والعصر اس سے پہلے عین ہے، صاد کو بیٹا موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور را کو بریک پڑھنا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر إن والعصر 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 إن قاری صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ صاد کو پڑھتے ہیں ایک تو اس کو موٹا کریں عص، اور دوسرا جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہلائیں مت، یعنی یہ قلقلہ نہیں کرنا، عصو نہیں کہنا، والعص موٹا اور اس کے اوپر رکنا بھی ہے، والعصر۔ جی بیٹا والعصر جی والعصر إن الإنسان لفي خسر ان الانسان إن الإنسان لفي خسر خسر خسر۔ یہاں پہ دو حرف جو ساکن آ جاتے ہیں کسی بھی آیت کے آخر میں، ان کو تھوڑا ٹیکنیکلی ٹیکل کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی دو ساکن، پہلا ساکن تو ہم پڑھ دیتے ہیں، دوسرا ساکن بالکل اگنور نہ ہو جائے، وہ بھی سامنے آئے، خسر، اور یاد رہے کہ یہاں پہ را جو ہے وہ پر ہے نا، خسر خا کے اوپر پیش ہے، تو اگر اس سے پہلے جو را سے پہلا حرف ہے اگر اس کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو تو موٹا ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ خسر موٹا بھی کرنا ہے، اس کے اوپر رکنا بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ را کو ہلائیں بھی مت، یوں نہ کہیں خسر خسر خسر۔ جی إن الإنسان لفي خسر را کو اگنور کر گئے آپ۔ الانسان لفی خسر إن الإنسان لفي خسر۔ را کی آواز نہیں آ رہی، آپ ذرا را کو پڑھیں، خسر خسر۔ جی إن
الإنسان لفي خسر خسر نہیں پڑھنا. ان الانسان لفی خسر. إن الإنسان لفي خسر انسان انسان إن الإنسان دونوں غنہ کو ایک جتنا، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. ان الانسان لفی خسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين الا الذین الا الذین إلا الذين الا الذین لام زبر لام لل الا الذین إلا الذين آمنوا وعملوا آمنوا. الصالحات ٹھہراؤ کے ساتھ بیٹا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. صاد کو موٹا پڑھنا ہے اور اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا الا الذین الا لام زبر لام لل الا الذین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات شاباش. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صاد کو موٹا کرنا ہے بیٹا. وتواصوا جی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دو چیزیں سامنے آئی ہیں بیٹا. ایک تو ہونٹوں کو گول کر کے واو کو بولنا ہے وتواصوا، اور صاد کو بھی موٹا کرنا ہے وتواصوا بالحق، جیسے قاری صاحب نے پڑھا بھی. پڑھیے بیٹا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صاد موٹا نہیں کیا آپ نے، پہلے ایک مرتبہ صحیح کیا تھا لیکن دوبارہ اس مسٹیک آ گئی ہے. تھوڑا دھیان سے پڑھیے دوبارہ. وتواصوا، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 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 صاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سیٹی کی بھی آواز آئے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ خیر. اب آپ تینوں بچے مل کے اس سورت کی تلاوت ایک آواز میں کیجیے گا. جو اصلاح کی ہے اس کو مد نظر رکھیے گا، وہ غلطیاں دوبارہ نہ کیجیے گا. بسم اللہ کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا بیٹا آپ یہاں پہ نا حق پہ رک جائیے گا، پھر دوبارہ پڑھیے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. یہاں پہ رک کے پھر وتواصوا سے دوبارہ شروع کر کے ملائیے گا تاکہ آپ ایک ساتھ پڑھ لیں. دوبارہ پڑھیں. والعصر سے. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ خیر. قاری صاحب قدرے بہتری آئی ہے الحمدللہ. اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں. ناظرین آپ بھی کال کر کے اپنی تلاوت جو آپ نے اصلاح کی ہے، یقیناً آپ نے اصلاح کی ہوگی، ساتھ ساتھ ہمارے پڑھا ہوگا، تو جو اصلاح کی ہے وہ آپ سنا دیجیے ہمیں کال کر کے. جو نمبر جس پہ کال کرنا ہے وہ اسکرین پہ ڈسپلے ہو جاتا ہے، آپ اس پہ کال کر کے ہمیں اپنی تلاوت سنا سکتے ہیں. اس صورت کی سنانا چاہیں تو بہت خوب، کسی اور صورت کی سنانا چاہیں تو بھی آپ کال کر کے اپنی جو بھی صورت آپ سنانا چاہتے ہیں سنائیے گا.
بسم اللہ کیجیے قاری صاحب، سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم اللہ اکبر۔ ثم لترونها عين اليقين اللہم یسر۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب بچوں کو کھلوائیے گا اور ان کو یہ بیٹا یہ پڑھائیے گا سورت۔ الہاکو الہاکو متکاثر متکاثر حتی زرت حتی زرت المقابر المقابر را ساکین ما قبل ساکین ہو تو را کو بریک پڑھتے ہیں، را ساکین ما قبل اگر زبر ہو را کو پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن ألن ألن ثم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جزاک اللہ خیر قاری صاحب. بیٹا ایک ایک کر کے آپ پڑھنے کی باری آ گئی ہے, آپ شروع کیجئے. ابراہیم. الہاکم الہاکو الہاکو آسانی سے پڑھنا. اچھا یہ آپ نے کیا یوں ہے کہ ہا کو موٹا کر دیا ہے, ہو نہیں ہے. الہاکم پیچھے سے زبان کو نیچے رکھیں گے تو یہ ٹھیک ادا ہو جائے گی. ہاں نارمل ہا جو ہماری اردو میں استعمال ہوتی ہے, اس کو زیادہ تکلف سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. الہاکو الہاکم اس کو اور ہلکی سے پڑھنا ہے. الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر متکاثر. الہاکم التکاثر حتی زرتم حتی زرتم کیا آپ نے یہ ہے کہ را کو ہلا دیا ہے, را پہ ہو گیا قلقلہ ہلکا سا, زورو زورو, یہ نہیں کرنا. را کو زور ہلانا نہیں. زور تم یعنی را کی آواز کو روک لینا ہے جب تک تا کی آواز شروع نہ ہو. جی بیٹا. حتی زرتم مزید روکیں. المقابر. جی جیسے قاری صاحب بتا رہے ہیں, زور تم. حتی زرتم زور جیسے زور کا لفظ ہوتا ہے نا, زور زر زر. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. سین کو سختی سے نہیں پڑھنا ہے. کلا سوف تعلمون. کلا سوف تعلمون. ناک میں نہ لے جائیں آواز کو, تعلمون نہ کہیں, تعلمون. کلا سوف تعلمون. ہاں ابھی بھی ناک میں آواز جا رہی ہے. کلا سوف تعلمون. کلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم الیقین. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ زیر کے ساتھ آیا ہے نا, عین تو ویسے بھی باریک حرف ہے تو اس کو موٹا نہیں کرنا. علم, ہم عین کو نکالنے کے چکر میں اس کو زیادہ زور سے ادائیگی کرنے کے لیے اس کو تھوڑا موٹا کر دیتے ہیں, تو یہ موٹا نہیں ہے. خاص طور پہ زیر آ جائے تو پھر تو بالکل باریک ہو جاتا ہے. علم علم. پھر اس کے ساتھ ایک اور حرف آیا ہے جو کہ قاف ہے, یقین. تو قاف موٹا حرف ہے لیکن اس کے اوپر جب زیر آ جائے تو پھر اس طرح کی تفخیم اس میں نہیں رہتی, پھر وہ کم موٹا ہوتا ہے, موٹا اپنی جگہ رہتا ہے. تو یقین کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہے یقین. یقین اس میں اور کاف میں فرق رہے گا. جسٹ اس کی مضبوطی کم ہو جاتی ہے جب زیر آئے. جی پڑھیے بیٹا. کلا لو تعلمون علم الیقین. علم الیقین. کلا لو تعلمون علم الیقین. یہ آواز قاف کی ویسے ہی نکل رہی ہے, اس کی پریکٹس کیجئے گا آپ. یقین نہیں کہنا, یقین. جیسے یقین کا جیسے لفظ ہوتا نا, اسی طرح یقین علم الیقین. ماشاءاللہ. کلا لو تعلمون علم الیقین. شاباش. جی. لترون الجحیم. اب یہ قاف دوبارہ بعد میں آگے آنا ہے, آپ نے دھیان رکھنا ہے, ویسے ہی ادا کرنا ہے دوبارہ. جی. ثم لترونها عین الیقین. دیکھا دوبارہ آ گیا اور غلطی پھر سے ہو گئی. پھر سے یقین ہے, یقین جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں یقین, وہی ہے. ثم لترونها عین الیقین.
شاباش. ثم لتسألن الن حمزہ کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. یہاں پہ اظہار ہوگا یومئذ عن النعیم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بس یہ عین جو ہے یہ آپ کی مسلسل موٹی ہی جا رہی ہے، اس کو باریک کرنے کی کوشش کریں. عن النعیم، عین اور قاف کو اس میں خیال رکھنا. بالکل. جی دوبارہ پڑھیے گا بیٹا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شاباش، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. جی بیٹا عبداللہ آپ چلو شروع بیٹے. کیجیے. ألهاكم الہاکو ألهاكم التكاثر متکاثر. را ساکین ماقبل زبر ہو یا ماقبل پیش ہو، وقف کی حالت میں بھی را کو پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ألهاكم التكاثر حتى زرتم حتی نہیں پڑھنا، حتى زرتم زر زا کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی زا میں وہ کمزوری ہیں، زا کو ٹھیک کرنا آپ نے. حتی زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر مقابر یہ را باریک ہے. مقابر. مقابر. را ساکین وقف کی حالت، را ساکین ماقبل زیر و را کو وقف کی حالت میں بریک پڑھتے ہیں. را ساکین ماقبل زیر ہو تو پھر بھی را کو بریک پڑھتے ہیں وقف کی حالت میں. جی. كلا سوف تعلمون ثم اگر سب بتا رہے ہیں کہ آپ نے سین کی آواز نہیں نکالنی، تھا کی جگہ پہ. تھا کو جو ہے نا بڑی نرمی سے پڑھتے ہیں، زبان کی کو باہر نوک نکال اوپر والے دو دانت اور نیچے والے دو دانتوں کے درمیان میں زبان کو لگائیں گے نرمی کے ساتھ، پھر فا ادا ہوگا. جی. ثم كلا سوف تعلمون. جی ٹھیک ہے، لیکن غنّے بھی پورے کریں. دوبارہ پڑھیے گا بیٹا. جی. ثم كلا سوف تعلمون جی. كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين پھر سے سا آگے بیٹا. جی. ثم لتسألن الن اسے پچھلی آیت کو پڑھو. کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين عين اليقين. نہ اس کو بہت موٹا کرنا ہے نہ اس کو بہت بریک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو درمیانے اس میں پڑھنا ہے. لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن ثم کو بھی ٹھیک کرنا، غنہ کو بھی برقرار رکھنا بیٹے. غنہ بھی کرنا ہے اور حمزہ کو بھی تحقیق سے پڑھنا. ٹھیک ہے. ظاہر کر کے پڑھنا. ثم لتسألن يومئذ
عن يومئذ عن النعيم. ذال کو بھی آپ نے درست ادائیگی کرنی ہے اس کی، ذی، اور عن النعیم میں بھی غنہ کرنا ہے. ایک مرتبہ پڑھیے گا اس کو. ثم لتسألن یومئذ بیٹے يومئذ عن النعيم. جزاک اللہ خیر. آپ کی تھوڑی سی درستی آخری آیت کی مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ تاثیر قرآن ہے. ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وقفے کے بعد تعارف کراؤں تو ہمارے ساتھ رہیے گا. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. حسب دستور ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو آج متعارف کرانا ہے جو سوشل بھی ہیں بہت، اور اپنے جو معاشرہ ہے اس کے اندر سوسائٹی میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی بذات خود ہمارے لیے ایک سبق ہے. انہوں نے بہت سارے کام کیے اور اب دین اور دنیا کو جمع کر کے سوسائٹی کی خدمت میں مصروف ہیں. میری مراد ہیں محترم مصطفیٰ صاحب، فاؤنڈر دین اسکولنگ سسٹم. مصطفیٰ صاحب خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر جی. آپ کو بہت شکریہ اس پروگرام تشریف لانے کے لیے. انوائٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور خالص کرے. آمین آمین. مصطفیٰ قیوم صاحب، آپ یہ بتائیے گا، میں بہت زیادہ تمہید کی بجائے چاہوں گا کہ آپ سے زیادہ اس پروگرام میں سن سکیں. ماشاءاللہ آپ کی جو زندگی ہے بھرپور ہے مختلف کاموں سے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی ابتدائی زندگی کیسے رہی، اور پھر کب آپ کو ریئلائز ہوا کہ دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے، اور پھر آپ نے کیسے اس کا آغاز کیا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. میری جی ابتدائی زندگی ایسی رہی جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں عام نوجوانوں کی ہوتی. جی. میرے والد صاحب ایک کاروباری آدمی تھے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے. دیندار آدمی تھے، علماء سے محبت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک تعلق تھا. چونکہ وہ سعودی عرب میں رہتے تھے اور ہم لاہور میں پاکستان میں رہتے تھے، تو وہ جو ان کی دین سے محبت تھی وہ ہم میں اس طرح سے ٹرانسفر منتقل نہیں ہوئی، نہیں ہو سکی دوری کی وجہ سے. اور ہم ان سے جو ہے نا وہ سمر ویکیشنز میں ملتے تھے. ٹھیک. اچھا، تو ہم عام دنیا میں جو ہے نا وہ جیے اور پلے بڑھے، اور ہم وہیں سے، جب والد صاحب کو اتنا انفلوئنس نہ ہو تو پھر معاشرے سے انفلوئنس آپ زیادہ لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم بھی اسی طرح کا ایک پروڈکٹ جو ہے نا وہ بن کے معاشرے میں آئے. تو والد صاحب جب کبھی آتے تھے اور دین کی دعوت یا بات کرنا، نماز وقت پہ پڑھنا ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا، تو وہ اچھا نہیں لگتا تھا. اچھا، ظاہری بات ہے. آپ فیل کرتے تھے کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے، 2-3 مہینے میں سیٹل ہو جائے گی زندگی. اللہ اکبر. جی. تو پھر ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے والد صاحب کا انتقال جو ہے نا وہ، جب میں 17 سال کا تھا تو ان کا انتقال ہو گیا. اور جو ہے وہ ہم جو ہے اللہ ان کی مغفرت کریں، ان کے درجات بلند کریں. اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت خیر کی، اور ہمیشہ جو ہے وہ نیکی کی طرف اور دین کی طرف جو ہے نا وہ ترغیب دی. تو انہوں نے کہا چلیں اب تو آزاد ہیں. اور پھر اتنے آزاد ہوئے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے لوگوں کو، اور جو ہے نا وہ بچائے ایسے کہ جو ہے نا وہ کہا کہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، دین پہ رہیں یا نہ رہیں. ٹھیک ہے. میری والدہ ایک جملہ کہا کرتی تھی، یار یہ نیک لوگوں کی اولاد ہے، اس کو کیا ہو گیا. اچھا، یہ جملہ نا بس رہ جاتا تھا. تو خیر دعا بھی کرتی ہوں گی، ظاہری بات ہے. اللہ ان کی حفاظت کرے، وہ حیات ہیں ابھی بھی الحمدللہ. تو پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد 3 سال میرا ایک ایسا بہت ایکسٹریم پیریڈ تھا کہ میں دین بیزاری والا پیریڈ تھا. اللہ تعالیٰ، بالکل اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ایسے وقت سے سب بچوں کو بچائے. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ احساس دوبارہ دل میں پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ ایک صاحب تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے، عبدالمتین ہاشمی صاحب تھے، کراچی میں رہتے تھے. تو وہ گریجولی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بچہ بالکل جو ہے نا وہ آؤٹ ہے. تو وہ کچھ وقت دیتے تھے، بات کرتے تھے، میں سوال بنا کے لے کر جاتا تھا ان کے پاس. اچھا، پہلے میں سوال پوچھتا تھا لوگوں سے تو ان کے پاس جو ہے نا جواب نہیں ہوتا. میں سمجھتا تھا کہ میں بہت یعنی انٹلیکچوئل ہوں. اچھا، وہ پوچھتا بھی جاہلوں سے تھا.
تو ان کا جواب بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، تو اور زیادہ انسان اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اس دعا سے اس طرح سے گزرا. خیر الحمدللہ. پھر اللہ مثلاً آپ دین کے متعلق سوال پوچھتے جی تھے؟ جی دین کے متعلق بڑے سوال پوچھتے. اللہ مجھے معاف کرے، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اچھا معاف کرے، استغفر ٹھیک. اللہ. تو اور پھر جو ہے نا بالکل تقریباً 3 سال ایسے گزرے زندگی میں جو کہ بالکل جو ہے نا وہ کوئی لگاؤ رغبت اس طرح کی نہیں. ایک آدھ اگر مناسب سمجھیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو انہی سوالات کو لے کے پریشان ہوں گے جو آپ اس وقت لوگوں کو پوچھ رہے ہیں. چہل پر مبنی. جی اچھا ٹھیک ہے. سوال جو ہے نا وہ ایگو کو، نفس کو تسکین دینے کے لیے کہ میں جو کچھ سوچتا ہوں وہ دوسرا نہیں سوچ سکتا. 8 ارب لوگ اس ٹائم دنیا میں اللہ کی موجود ہیں، اس میں سے ایک میں ہوں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پتہ نہیں کیا سوچ سکتا ہوں. خیر جی میں نہیں ریپیٹ کروں. جی 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 جی. تو وہ جو ہے سلسلہ پھر اس طرح سے ہوا کہ بہرحال میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ، اللہ کی مہربانی سے، اس کی عنایت سے. پھر جو ہے نا وہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ سلسلہ ایسا ہوا کہ مجھے یہ سمجھ میں آ گئی کہ رستہ تو یہ ہے. یہ کتنا عرصہ آپ نے گزارا، یعنی جب سے والد صاحب کی وفات ہوئی اس کے بعد کتنا عرصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 6 سال لگ گئے، یعنی بالکل ڈاؤن ہو کے باٹم پہ پہنچ کے پھر دوبارہ ریوائیو ہونے میں تقریباً 6 سال لگ گئے. ٹھیک ہے. یعنی 1990 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور 96 کی بات میں کر رہا ہوں دوبارہ. جب یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم تھا، اللہ کی عنایت تھی، اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے، اور کوئی جو ہے نا وجہ مجھے نہیں نظر آتا. ٹھیک. والدین نے ظاہری بات ہے کہ دعائیں کرتے رہے ہوں گے، تو وہ بھی اللہ سے رحمت ہی مانگتے ہیں. صحیح صحیح. تو ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ کہاں آپ کو محسوس ہوا کہ اب واپس میرے کوئی وجہ بنتی ہے، آدمی کو کوئی چیز دیر میں کلک کر جاتا ہے؟ خالی پن. یعنی اب ظاہری بات ہے کہ آپ اکیلے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا زبردست سپورٹ سسٹم آپ کے گرد بنایا ہے. یعنی آپ ماں باپ ہوتے ہیں جو آپ کا دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ کو پروان چڑھاتے ہیں، آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک انٹلیکٹ اور انٹلیکچوئل سپورٹ، اسپرچول سپورٹ، سوشل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا آپ ماں باپ سے متنفر ہوں، صحیح ٹھیک ہے. اب ماں باپ کیا، آپ تو جو ہے نا وہ دنیا بنانے والے کو جو ہے نا وہ کوشچن کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہ ہو، تو آپ کیا محسوس کریں گے دل میں؟ آپ بالکل جو ہے نا وہ ویلے ہوں گے. انٹرنلی تو آپ یو آر نو ویئر، اور بس آپ گھومے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں کو بہت ہی چیزوں میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، ان کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، دیکھو مجھے آتا ہے. انا کی تسکین ہے نا، صرف اپنے آپ کو ثابت کرنا، اپنے آپ کا بتانا کہ میں یہ ہوں. تو ایسی زندگی تھی، اور اندر سے کیسا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. صحیح. 96 کے بعد سے الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ وہ جو کہتے ہیں نا شعوری مسلمان، جی وہ اللہ نے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ پر دائم رکھے. آمین. اچھا پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ شعوری طور پہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن گناہ جو ہے وہ نہیں چھوٹے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے گناہ میں مبتلا رہا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ، بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بارہا بتایا، ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرتے. جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں. سوسائٹی، جو انوائرمنٹ ہے، جو سوسائٹی ہے، جو دوست ہیں، جو قریبی ہیں، جس قسم کا جو ہے نا وہ آپ کا لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، وہ آپ پہ، یا آپ کی سوچ ان پہ غالب آتی ہے، ان کی سوچ غالب آتی ہے. بہرحال ایک دوسرے کی سوچ غالب آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی. تو دنیا داری جو ہے نا، یعنی دنیا، دین کی سمجھ تو آ گئی، لیکن دنیا سینٹرک اپروچ ختم نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک. اور وہ جاری رہی 2007 تک. اچھا 2007، یہ مزید 10 سال تقریباً، یہ تقریباً 11 سال مزید جو ہے نا وہ اس کے اندر. یعنی یہ کہ دنیا جو ہے نا وہ پرائمری فوکس ہونا چاہیے، آخرت تو مل جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے. شعوری مسلمان ہونے کے باوجود یہ غلطی کوتاہی زندگی میں رہی. اکثر لوگوں کا آج بھی یہی رجحان ہوتا ہے کہ دنیا کے اوپر فوکس ہے، آخرت ہو ہی جائے گی، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا. اس طرح کی باتیں بہت سنتے ہیں معاشرے میں. اچھا اب اس کے اندر اس دوران میں ہم نے جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق بن گیا تھا، قرآن کے ساتھ جڑ گئے تھے، نمازیں چھوڑ دینا معاملہ اور اس طرح کی چیزیں رہیں، اس کے بعد بھی رہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور آمین آمین، اور گناہوں سے جو ہے نا وہ درگزر فرمائے. بعد میں یہ ہوا کہ 2005 سے لے کر اور 7 تک میں لارج اسکیل جو ہے نا وہ ایونٹس مینیج کرتا تھا، ایگزیبیشنس وغیرہ کرتا تھا. اور اس میں پھر جو ہے نا وہ ایک بالکل وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، اب اس کے بعد
کچھ اور. یہی میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ سننا ہے کہ یہ کہاں سے آپ کو احساس ہوا کہ بالکل جی یہ کام غلط چھوڑ دینے ہیں سارے. دیکھیے 1996 سے یہ تو احساس ہو گیا تھا کہ جی یہ جو ہے نا رستہ یہ ہے, اللہ کی طرف سے یہ عنایت ہو گئی تھی, اللہ کی مہربانی ہو گئی تھی الحمدللہ. لیکن وہ عمل میں لانے میں کمزوری تھی, اتنا مضبوط عمل نہیں پیدا ہو رہا تھا. اور یہ کہ اپنے اوپر اس کو غالب کر لینا, اڈاپٹ کر لینا اور معاشرے کو سروائیو کر لینا اس کے اندر. اور یہ نا وہ اپنے اچھا انٹرنلی انسان ویک ہوتا ہے تو میرا خیال اس قسم کے کام کرتا ہے کہ نہیں یہ ضروری ہے, نہیں یہ بھی ضروری ہے, دیکھیں نا یہ بھی تو ضروری ہے, دنیا دار ہیں, مطلب اتنا تو ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں انسان اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک, تو 2007 میں جب ایک بڑی ایگزیبیشن تھی, میں نام نہیں لوں گا, میں نے آرگنائز کی تھی, میں کمپنی کا چیف ایگزیکٹو تھا, خواتین سے متعلق تھی. ٹھیک ہے. اور ایک بڑا میڈیا گروپ ہمارا جو ہے وہ میڈیا پارٹنر تھا. اور وہ نیچے ان کا اسٹال تھا اور بچے اور بچیاں جو ہیں ان کے آڈیشنز ہو رہے تھے مختلف کاموں کے لیے. صحیح. تو اس میں گانے بھی تھے اور ناچ بھی تھا اور یہ وہ سب قسم کی چیزیں, اور میں اوپر کھڑا ہوا تو اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ یعنی جتنا زیادہ اس کے اندر ننگ پن اور جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن تھی, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ جو ہے نا اس بچے یا بچی کو پسند کیا جا. اچھا, یعنی مطلب اس قسم کی جو ہے نا وہ صورتحال تھی. تو بس مجھے وہیں پہ خیال آیا, اور اللہ کی طرف سے یہ بھی دوبارہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہوئی ہے, کوئی شک نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, واٹ فار, کیوں کر رہے ہیں, کچھ پیسے, کچھ زیادہ پیسے, ایسا ہی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں. تو بس پھر اس کے بعد میں نے اس کام کو چھوڑ دیا. وہ جو برانڈ ڈیولپ کیا تھا وہ ان کے حوالے کر دیا, اور میں نے کہا کہ میں الحمدللہ اس کے بعد وہ ایونٹ نہیں ہوا الحمدللہ. دیٹ واز دی لاسٹ ایونٹ. اس کے بعد ٹھیک, اللہ کا شکر ہے وہ دوبارہ ہم نے نہیں کیا. گویا کہ آپ نے اس راستے کو اس کے بعد خیر بات کہہ دیا. اہدنا الصراط المستقیم جو ہے نا وہ ہم نے وہ جو ڈسٹریکشن بیچ میں آ رہی تھی اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ نہیں, صحیح, یہ ہمارا راستہ نہیں الحمدللہ. وہ راستہ چھوڑنے کے بعد پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ اب کیسے فردر معاشرے میں, ظاہر ہے سورس آف انکم تو وہی تھا آپ کا, تو اس کو چھوڑنے کے بعد آپ نے کوئی نہ کوئی سورس آف انکم دیکھنا ہوگا جو حلال ہے, جو مناسب ہے, جو اچھا ہے. جی, ایک دوست کا کاروبار تھا لاہور میں اور وہ آئل ٹریڈنگ میں کام کرتا تھا. تو میں نے اس سے درخواست کی کہ یار اس طرح میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. مجھے جانتا تھا, میرے اس سے اس وقت بھی تقریباً کوئی 18 سال پرانی دوستی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ یار اس طرح چھوڑ. اس نے کہا میرے پاس آ جاؤ, مل کے کچھ کرتے ہیں, میں یہ کرتا ہوں, تم اس کے علاوہ کوئی سیگمنٹس اگر ڈیولپ کر سکتے ہو تو کرو. تو پھر اس کے ساتھ مل کے کچھ ہم نے سیگمنٹس ڈیولپ کیے ایسے جو وہ کام نہیں کرتا تھا, اور پھر میں نے اس بزنس میں ایڈ کیا الحمدللہ. تو وہ ہم ڈیزل ڈسٹریبیوشن کا کام تھا اور بھی اس طرح لوبریکینٹ ڈسٹریبیوشن کا کام تھا, وہ کام کرتا رہا. یعنی حرام سے آپ حلال کی طرف آ گئے الحمدللہ. ہاں جی, لیکن اس میں بھی بہت کچھ کہانی, اچھا اس میں کہانی تھی, لیکن بہرحال الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں اس کے بعد حتی الامکان حتی الوسع یہ کوشش کی کہ کوئی ایسے فیصلے ہم نے نہیں کیے الحمدللہ جس میں میں ذاتی طور پہ اس حرام میں انوالو ہوں یا انگیج ہوں, چاہے وہ یعنی مکسنگ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں آپ. مکسنگ ہے یا شارٹ سیلنگ ہے, کوانٹٹی کم کرنا ہے یا لوگوں کے مال کو چوری کرنا ہے. تو الحمدللہ اللہ اب ڈائریکٹلی انوالو نہیں رہے اس میں, ڈائریکٹلی کیا انڈائریکٹلی بھی نہیں, لیکن بہرحال جو ہے وہ یعنی صاف کام نہیں ہے, اتنا صاف کام نہیں ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ آمیزشل ملاوٹ جو ہے نا وہ اس معاشرے, یعنی وہ ہے نا کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں تو سود آخری ٹائم پہ ایسا ہوگا کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو لینا ہی پڑے گا. تو وہ اس قسم کے وہ جس کام میں آپ ہوں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ کام کرنا ہی پڑتا ہے, کام جو ہے کس طرح سے اس کے اندر آپ انوالو ہو ہی جاتے ہیں. تو 2008 سے لے کر اور 2013 تک تو میں فل ٹائم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صرف اور صرف اسی آئل کے کام میں تھا, ساتھ میں اور دوسرے بایو فیولز میں بھی کام کیا, بایو ماس میں اور اس طرح سے دوسری چیزوں میں. پھر 2013 میں آئی فائنلی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے جو ہے نا وہ یہ اسکول پروجیکٹ شروع کرنا چاہیے. جب لاہور واپس آیا تھا, میں کراچی چلا گیا تھا 15 سال کے لیے, جب میں لاہور واپس آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے اسکولنگ سسٹمز میں ڈفرینٹ اسکولس میں گئے, مجھے لگا کہ گیپ ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اسلامک اسکول
ہونا چاہیے تو اس کے اندر ہم کم سے کم جو پیرنٹ باڈی ہے, جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے, اس سب کو اس طرح سے الائن کر رہے ہوں کہ اسلامی ذہن ہو, یعنی ماحول ایسا. یہ آئیڈیا آپ کے پاس آیا کہاں سے کہ اسکول ڈیولپ کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے آپ تو ڈفرینٹ فیلڈز میں تھے اور مختلف کام کر رہے تھے. اس طرح سے آیا کہ دیکھیں مجھے جو ہے نا یہ محسوس ہوا کہ ہم کیسے ڈسٹریکٹ ہوئے, سلولی گریجولی ہم کیسے ڈسٹریکٹ ہوئے. یعنی میرے والد صاحب حافظ تھے, دیندار تھے, میرے دادا حافظ تھے, قرآن پڑھاتے تھے, میرے تایا, میری فیملی میں یعنی سب. تو ہم ایسے کیسے ہو گئے؟ واٹ وینٹ رانگ؟ صحیح. تو وہ ہمیں مجھے یہ ریئلائز ہوا, اور الحمد للہ میرے باقی بہن بھائیوں کو بھی, کہ مطلب یہ ہمارا وہ سائڈ نہیں ہے, ہم غلط سائڈ آف دا ٹیبل یا جو ہے نا وہ رخ پہ چلے گئے ہیں. تو الحمد للہ ہم نے کافی بہن بھائیوں نے ہمیں رجوع کیا اور چیزوں کو ٹھیک کیا اور بہتری کی کوشش کی. الحمد للہ. صحیح. اچھا, تو آپ کے ذہن میں آئیڈیا آ گیا کہ آپ کا جو ڈیویٹ ہونے کی جو وجہ تھی بیسکلی وہ یہ تھی کہ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, انہوں نے آپ کو یعنی ایجوکیشن نے آپ کو غلط راستے پہ ڈالا. یعنی ایک ایسے ٹریک پہ ہم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. دیکھیں نا, کسی بھی اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں ہم ایک واجبی سی اسلامیات پڑھتے ہیں, اور وہ بھی نمبروں کے لیے. تو ہمیں تو وہ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعارف ہونا چاہیے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, وہ ہم ایک میجر ایریا میں اس کو ڈیولپ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یعنی اسکول کی طرف سے. اچھا, آج کل آپ ایک عام بات سنتے ہوں گے, اور بالکل عام بات ہے, کہ جی ٹیچرز کے ساتھ یہ توقع ہوتی ہے والدہ کی, والدین کی, کہ جی آپ اس کو بچے کو بتا دیں, یہ آپ کی بات سنتا ہے. جی ایسا ہے نا, یعنی بچہ جو ہے نا وہ بات ٹیچرز کی زیادہ سن رہا ہوتا ہے, پیرنٹس کی کم سن رہا ہوتا ہے. اور یہ عام تذکرے میں یہ گھر کی بات ہے, گھر کی بات. اور آپ وہاں پہ کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ آپ کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے یا اس پہ قائم رکھا جا رہا ہے جس فطرت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کو ڈسٹارٹ کرنے کے سارے مواقع موجود ہیں, ہر طرح کے جو ہے نا وہ فیملی سے بچا رہے ہیں. اور پھر اس وقت تو خیر یعنی جب ہمارا بچپن تھا تو صرف پی ٹی وی ہوتا تھا, اور پھر نیا وہ ایس ٹی این وغیرہ اس ٹائم آیا تھا. لیکن اب تو 2000 کے بعد سے جس قسم کا جو ہے نا وہ میڈیا کی گروتھ ہوئی, اور پھر سوشل میڈیا کے جو انفلوئنس ہیں, تو اس میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ فاؤنڈیشنز شروع سے ڈیولپ کریں, اور ان بچوں کو جو ہے نا اس طرح سے لے کے چلیں کہ اس میں کم سے کم ڈسٹارشن ہو, اور فطرت پر قائم رہیں, اور وہی کے ساتھ جو ہے نا ان کو جوڑ دیں. تو ابھی آپ دیکھیں جو میجر مسئلہ ہے, ہم سارے وہ لوگ جو معاشرے میں رہتے ہیں ان کا, کہ ہمارے پاس جو علم کا سورس ہے, حق ہے, ہم اس کو چھوڑ کے ہر چیز کو سچ مانتے ہیں. صحیح, یہ کانٹرڈکشن ہے ہمارے معاشرے کی. عجیب. اچھا, جب آپ نے حق کا راستہ اختیار کیا ہے اور برائیوں کو چھوڑا ہے, بہت سارے دوست ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے کنیکشنز ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں جو انسان کو پھر جکڑے رکھتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں. تو کوئی رد عمل وغیرہ آیا, کوئی ڈیفیکلٹیز وغیرہ آپ نے فیس کی اس حوالے سے؟ بہت کچھ ہوتا ہے جی, تو زندگی میں تو بہت کچھ ہوتا ہے, اور یہ ایک ظاہری بات ہے کہ آپ یعنی جو شخص اس راستے پہ آنا چاہتا ہے اس کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے. ہاں دیکھیں, آپ جیسے مثال دیتا ہوں, میٹرک کے میرے دوست تھے جی, اور جو کلاس فیلوز تھے, ایک دفعہ میرا دل کیا, میں نے کہا چلو ان لوگوں سے ملتا ہوں. اس طرح انٹر کے دوست تھے یہ پرانے. اب ان لوگوں کا جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, جس ٹریک پہ وہ چلے اب بہت فاصلہ محسوس کرتے ہیں وقت کے ساتھ. صحیح, ٹھیک ہے. تو آپ کی وہ جو الائنمنٹ اس وقت ہوتی ہے, اور جو وہ سینرجی ہوتی ہے, ایک جو ہے نا وہ آپ نے ایک وقت ساتھ گزارا ہوتا ہے, آپ کو وہ بھی آڈ لگنے لگتا ہے. بالکل ٹھیک کہ کیا مطلب, تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز تو ظاہری باتیں کرنا ہی ہوتا ہے. انفیکٹ کمپرومائز سے زیادہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو بہرحال تزکیہ کرنا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ رہنا ہے, کس کے ساتھ نہیں رہنا. اور اللہ یعنی فلٹرائزیشن کرنی چاہیے آپ کو. جی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور افراد ایسے مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو زیادہ اللہ سے قریب کر رہے ہوں, زیادہ جو ہے نا وہ اسٹریک پہ رہنے کے لیے معاون اور مددگار ہوں. صحیح. تو یہ کوئی ایسی آیت قرآن کریم کی جو آپ کے دل پہ اثر کی ہو, جس سے آپ کو یہ ریئلائز ہوا ہو کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں, یا یہ آیت مجھ سے مخاطب ہے, یا جو ساری آیتیں بہت ہی مشکل سوال ہے یہ. جی, اچھا, بہت مشکل سوال ہے. بہرحال
میں نے جو ہے نا بہت ساری الحمدللہ اللہ کی طرف سے بہت احسان ہوا, اس کی بہت رحمت ہوئی. اہدنا الصراط المستقیم جو ہے نا جی, اٹس ویری پاورفل. یعنی میں یہ میں نہیں صرف ایک جو ہے نا لائٹر نوٹ پہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ بتاؤں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اچانک سے دھند پڑ گئی اور میں نے رائیونڈ روڈ سے آنا تھا اور ہربنس پورہ کے جو ایگزٹ ہے رنگ روڈ سے, ہربنس پورہ کے ایگزٹ سے باہر نکلنا تھا اور اتنی زیادہ دھند پڑ گئی کہ بالکل کچھ نظر نہیں آتا. اچھا اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر فون ہے تو آپ نیویگیشن لگا لیتے ہیں تو آپ بتا دیتے ہیں. جی, میری بیٹری ختم ہو گئی. بیٹری ختم ہو گئی, نیویگیشن نہیں کام کر رہی, ٹھیک ہے, دھند اتنی زیادہ کہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کس جگہ پہ ہیں اور آپ رنگ روڈ پہ موجود ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ رائٹ ایگزٹ لینا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے نا یہی پڑھنا شروع کر. اچھا ٹھیک, اور آپ یقین کریں کہ میں بالکل صحیح جگہ پہ اترا. اچھا الحمدللہ صحیح ایگزٹ پہ آپ اترے. یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بالکل جو منیمل ایفیکٹ ہے زندگی میں وہ یہ ہے, یعنی آپ کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا, صحیح, کچھ نہیں پتا کہاں جانا ہے. تو اس کے باوجود جب آپ نے وہ آیت پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے راستہ اللہ کی طرف سے تو راستے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ یوں ہی جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو. اچھا, جو لوگ آج اسی راستے پہ ہیں جس راستے پہ آپ کسی دور میں رہے ہیں, دین بیزاری اور یہ کیا پابندیاں ہیں اور کیوں ہم یہ کریں, اور یہ ان کے لیے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ ظاہر ایک بندہ ایک اسٹیٹ سے گزر کے آیا ہوتا ہے تو وہ ان کی سائیکی سمجھتا ہے, تو کسی ایسی جگہ پہ ہٹ کریں گے آپ یقیناً جو ان کو صحیح درست راستے پہ لا سکتی ہوگی. تو بتائیے کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ اصل میں اس کا جو ہے نا ایک بہت سمپل سا فارمولا میں ہاتھ سے بتا کے دکھا. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نا بہت وسیع ماحول میں ہیں, وسعت ہے, اختیار ہے, لیکن جیسے جیسے ہم اس کے اوپر چلتے جاتے ہیں تو آگے جو ہے نا وہ نیرو ہوتا جاتا ہے. تو یہ ایلوژن ہے جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں شروع میں ایسے لگتا ہے کہ بہت تنگی ہے, لیکن جیسے ہی آپ اس میں داخل ہوتے ہیں آپ کو آگے احساس ہوتا ہے کہ بہت وسعت ہے. ہم تو بلا وجہ جو نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ تنگی ہے. صحیح. تو یہ ایلوژن ہے انسان کا جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس کا شکار ہوتا ہے. یعنی آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ پابندیاں ہیں میرے اوپر, تنگی ہے, لیکن وہ حقیقت میں پابندیاں نہیں ہوتی. جب ان کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر آگے بہت وسعت مل جاتی ہے. ارض اللہ واسعہ کے جو الفاظ ہے اس طرح. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ان سارے مراحل سے گزر کے آئے ہیں, تو جو اسکول آپ نے ڈیولپ کیا ہے, اب آپ اس کے اندر کوئی دینی دنیاوی یہ آپ کا کیا آئیڈیالوجی کیا ہے اس میں؟ دیکھیں جی, اس کے اندر جو کور آئیڈیالوجی ہے نا وہ تو یہی ہے کہ ہم ایک تو ہم ٹرائی لینگویج اسکول ہیں, ہم 3 زبانیں سکھانا چاہتے ہیں. اچھا, الحمدللہ. ایک تو عربی زبان سکھانا چاہتے ہیں, جی, انگریزی اور اردو. عربی زبان اس لیے سکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا وہ عربی میں ہے. جی, ٹھیک ہے. جنت کی زبان عربی, ٹھیک ہے. ڈیوائن وزڈم آج بھی عربی زبان میں موجود ہے, باوجود اس کے کہ علماء نے بہت کام کیا, اور دوسری زبانوں میں بھی جو ہے نا وہ کتب موجود ہیں اور باقی ساری چیزیں ٹرانسلیشنز ہو گئی. اصل بہرحال اصل ہے, ٹھیک, اصل بہرحال اصل ہے, ٹھیک ہے. تو عربی زبان جو ہے نا اس کی امپورٹنس ہے, اور وہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ بہرحال میں کہہ سکتا ہوں کہ لاہور میں ان اچھے اداروں میں ہم شمار ہوتے ہیں جو عربی میں سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. دوسرا جو ہے وہ ہم لوگ کیمبرج سسٹم کو ابھی تک فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو او لیولس کی بچوں کو تیاری کراتے ہیں, صحیح, اور یا IGCSE وغیرہ. تو وہ ہم جو ہے یعنی کسی بھی دوسرے اسکول کے ساتھ آپ جو ہے وہ کمپیئر کر سکتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو لینگویج اگر اچھی سیکھنی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ویسٹرن کلچر بھی سیکھنا ہے یا ویسٹرن اپروچز بھی اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے, یا آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ڈیزائرز اور ڈاؤٹس سے باہر نہیں آ سکتی, کیونکہ آپ انگریزی میں بول سکتے ہیں اور انگریزی سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. تو انگریزی زبان آنا اور انگریزی نظریات کو اپنے اوپر ویسٹرنائز ہو جانا یہ تو الگ باتیں ہیں. لیکن ہم وہ زبان سیکھنے کے چکر میں اتنے باہر ہوتے ہیں, اور چونکہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ زبان آ جائے گی تو یہ صرف انہی اداروں سے آ سکتی ہے, اور پھر ان اداروں میں خاص جو ہے نا مائنڈ سیٹ کے لوگ موجود ہیں, تو وہ آپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس طرف لے جاتے ہیں. صحیح. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ. آپ کی باتیں یقیناً ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی تھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, درست راستے پہ آئے ہیں, خدمت کا کام کر رہے ہیں, سوسائٹی کے لیے ایک آپ نے ماڈل قائم کیا ہے, بہترین کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دین اور دنیا کو آپ نے خود تو جمع کر ہی لیا,
اب لوگوں کو بھی دین اور دنیا جمع کر کے ان کو ایک راستے پہ ڈال رہے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مسائل قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ناظرین دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے فوائد کتنے ہوتے ہیں، اور کیسے اللہ بازو پکڑ کے انسان کو دین کے راستے پہ لے آتا ہے، اور پھر اس راستے پہ جس میں وہ صرف خود اپنے لیے نہیں بلکہ سوسائٹی کے لیے جی رہا ہوتا ہے، سوسائٹی کو درست راستے پہ لا رہا ہوتا ہے. وہ راستہ، حق کا راستہ جو اللہ نے دکھایا ہوتا ہے، وہ ساری سوسائٹی کو دکھا رہا ہوتا ہے. اس طرح اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ درست راستے پہ لے کے آئے. چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ تفہیم قرآن سیگمنٹ لے کے حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. عربی زبان، قرآن کریم اور قرآن کریم کی سمجھ لے کے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. یہ ڈائریکٹ اپروچ ہے جس کے تھرو ہم ڈائریکٹلی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب. آپ اسسٹنٹ پروفیسر اور فیکلٹی ممبر ہیں عربک ڈپارٹمنٹ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں. پرنسپل معہد اللغة العربیہ ہیں. کنسلٹنٹ HEC فار انڈرسٹینڈنگ آف دا ہولی قرآن ہے، اور ڈائریکٹر ہیں اور خطیب ہیں جامع مسجد رحمت للعالمین F84 اسلام آباد میں. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت احسن طریقے سے آپ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ جو ہے اس کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی قبول فرمائے، اور آپ کا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور اسکرینس کے سامنے بھی یقیناً اسٹوڈنٹس اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوں گے. جنہوں نے کتابیں لے چکے ہوں گے، حاصل کر چکے ہوں گے، کتابیں لے کے بیٹھے ہوں گے، تیار ہوں گے سبق کے لیے، اور آپ کے انتظار میں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ شروع کیجیے. بسم اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا رسول اللہ. آپ کے سامنے ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہے. ہم کس طریقے سے قرآن سمجھ رہے ہیں یا قرآن سمجھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ سلائیڈ آپ کو تھوڑا سا پچھلے اسباق کا نقشہ بھی بتا دے گی، اور آج کا جو سبق ہے اور آئندہ کے اسباق کا جو فائدہ ہے قرآن سمجھنے کے حوالے سے وہ بھی بتا دیں گی. کیا آپ تک میری سلائیڈ شیئر ہو رہی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ آپ کے سامنے جو ایک سلائیڈ ہے، یہ ایک سیڑھیاں ہیں، اور سیڑھی ہے اس میں 10 قدم ہیں. جو قرآن کریم کو ان سیڑھی کے ذریعے یا ان قدموں کو اٹھاتا جائے گا، سیکھتا جائے گا، وہ قرآن عربی میں سمجھتا جائے گا. 1 2 3 آج ہمارا 3rd یونٹ ہمارا جو ہے معلم القرآن کتاب کا چل رہا ہے. اور جیسے جیسے ہم 0 سے شروع ہوئے تھے، کچھ نہیں پتا تھا. معلم القرآن کتاب کا نظام ہی ہے کہ 0 سے شروع کریں گے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف بڑھیں گے. جو آغاز جو تھا، قرآن کا ایک صفحہ ہم پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آتا، ایک اندھیرا چھا جاتا ہے. اس اندھیرے کو ہم ختم کر رہے تھے. جو اس کتاب کو ترتیب سے پڑھے گا اور پہلا یونٹ یا پہلی سیڑھی میں جو میں دکھا رہا تھا جو اس کو مکمل کرے گا، وہ قرآن کریم کے ہر صفحے سے اتنا سمجھتا ہوگا. یہ پہلے 2 گھنٹے کی جو ہماری کلاسز تھی، پہلے 4 سیشن، اس میں ہم 0 سے بڑھے تھے اور قرآن کے ہر صفحے سے 10%، 8%، 9% سمجھ رہے تھے. یہ جو سلائیڈ ہے، یہ اس کا اثر قرآن کریم کے ہر صفحے پر جائے گا. اس نظام کا کسی ایک مخصوص مقام سے تعلق نہیں ہے. آج ہمارا یونٹ نمبر 3 کا سیکنڈ لاسٹ سبق ہے، اور کل یہ مکمل ہو جائے گا. اب یہ اسٹوڈنٹس قرآن کے ہر صفحے سے 21 سے 22% سمجھتے ہوں گے. یہ الفاظ السماوات والارض، ما فی السماوات والارض، یوم الجمع، لیوم الجمع، ذالک یوم التغابن، عذاب علیم، بالبینات، ابشر، واللہ غنی حمید، الفاظ ہیں، قطعے ہیں، جملے ہیں. یہ عربی میں ہی سمجھ رہے ہوں گے. یہ دوبارہ میں خلاصہ بیان کر دوں، صرف آج ہماری یہ 10ویں کلاس ہے، 11ویں کلاس ہے، اور ابھی ہمیں سیکھتے سکھاتے ہوئے 5 گھنٹے ہوئے ہیں، اور آج 6 گھنٹے کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن یہ طالب علم اگر قرآن کریم کے کسی بھی صفحے سے کھولیں گے، جو 0 اسٹوڈنٹس تھے، بالکل نہیں سمجھتے تھے، وہ قرآن کے ہر صفحے سے اب اتنا سمجھ رہے ہوں گے. یہ کہیں گے ہم قرآن کریم جہاں سے بھی کھولتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک نظام ہے، ایک خاص نظام ہے، جس میں اللہ کی کتاب میں 10 قسم کے الفاظ ہیں، اور وہ برابر ہر صفحے پہ پھیلے ہوئے ہیں. ان میں سے 3 قسم کے الفاظ، جملے، ہمارے یہ طالب علم اور جو دیکھنے والے ہیں
وہ سارے کے سارے اس کو سمجھ چکے ہیں. آئیے سبق کی طرف. آپ چاروں طلبہ کے سامنے، طلبہ و طالبات کے سامنے صرف ایک نئی بات آئے گی. اگرچہ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن میں ایک نئے سبق کے طور پہ پڑھاؤں گا تاکہ جو لوگ نئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ آئے. آپ ایک لفظ پڑھ کے آئے ہیں، بار بار ہمارے پاس رب، کتاب، آسان سے الفاظ پڑھ کے آئے ہیں. عربی زبان میں کوئی کسی بھی لفظ کے بعد اس کے مالک کا نام آ جاتا ہے اور درمیان میں ایک پیش ہوگی. یہ جو لفظ ہمارے پاس ہے رب، رب کس کا ہو گیا؟ عرش کا. رب کس کا ہو گیا؟ عزت کا. آپ ایک لفظ لیں اور اگر جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کا اور کی کا تعلق، فلاں کی کتاب، خالد کے گھر، عبداللہ کی گاڑی، محمود کے والد، عربی زبان کی کتاب، ٹی وی کا پروگرام، یہ کا اور کی کا جو تعلق ہے عربی زبان میں بہت آسانی سے اس طرح بنتا ہے کہ آپ اس لفظ کے ساتھ اس کے مالک کا نام لگا دیں اور درمیان میں پیش آ جائے گی. اب بتائیے، آپ بتائیے کیا مطلب ہوگا رب العرش؟ عرش کا رب. اور رب العزہ؟ عزت کا رب. اور رب السماوات؟ آسمان کا رب. رب المشرق؟ مشرق کا رب. رب المغرب؟ مغرب کا رب. رب ہارون؟ ہارون کا رب. رب موسیٰ؟ موسیٰ کا رب. اللہ کی کتاب میں نظام دیکھیں. اللہ نے عربی زبان کے اس طرح بننے والے خطوں کی مشق بھی انہی آسان الفاظ کی ذریعے کروائی ہے جو ہمارے گزشتہ تمام اسباق کا حصہ تھے اور آئندہ بھی ہوں گے. اب آپ یہ بتائیے گا، آپ تینوں، آپ کے پاس جب آپ نے یہ بات سمجھ لی، اب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے میں آپ کے سامنے مثالیں لاتا جاؤں گا. عربی کی مثالیں ہوں گی، قرآن کی ہوں گی، میں ترجمہ نہیں کرواؤں گا، آپ اس کو سمجھتے جائیں گے. اب بتائیے رب المشرق، رب العرش اور رب السماء، ان تینوں کا مطلب بولیے. مشرق کا رب، عرش کا رب، آسمان کا رب. جب آپ ان کا مطلب بتا چکے ہیں تو آپ بتائیے یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا یوم القیامہ؟ قیامت کا دن. اور یوم الجمعہ؟ جمعہ کا دن. یوم الحج؟ حج کا دن. یوم الحسرہ؟ ندامت کا دن. ندامت کا دن. حسرت کا، پچھتاوے کا دن. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا یوم الدین؟ انصاف کا دن. اب دین کا ایک مطلب دین ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے انصاف. چونکہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، خود بخود آپ کا ذہن کہے گا یہاں سے مراد وہ قیامت و انصاف ہوگا. اب بتائیے کیا مطلب ہے یوم الزینہ؟ زینت کا دن. اگر آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو یہ تینوں بھی آپ کو سمجھ آ چکے ہیں. بتائیے کیا مطلب ہے یوم الحساب؟ حساب کا دن. اور یوم الفتح؟ فتح کا دن. البعث نیا لفظ ہے، مطلب لکھا ہوا ہے. اب آپ پورا بتائیں یوم البعث کا مطلب کیا ہوگا؟ اٹھائے جانے کا دن. آپ 1 منٹ کے اندر اس صفحے کو بھی سمجھ چکے ہیں. قرآن کریم میں جو کا اور کی کے الفاظ بنتے ہیں وہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں. اب آپ کے سامنے قوم کا لفظ اگلے کسی چیز کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس کے درمیان نسبت پائی جاتی ہے. بتائیے کیا مطلب ہوگا قوم ہود؟ ہود کی قوم. اور قوم لوط؟ لوط کی قوم. قوم ابراہیم؟ ابراہیم کی قوم. قوم یونس؟ یونس کی قوم. آل ابراہیم؟ ابراہیم کا قبیلہ. ابراہیم کا قوم. اور آل یعقوب؟ یعقوب کا قبیلہ. آل ہارون؟ ہارون کی قوم یا قبیلہ. اور آل عمران؟ عمران کی قوم یا قبیلہ. آل فرعون؟ فرعون کی قوم یا قبیلہ. آل لوط؟ لوط کی قوم یا قبیلہ. اب بتائیے ہمارے پاس عذاب اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ عذاب اللہ؟ اللہ کا عذاب. عذاب الآخرہ؟ آخرت کا عذاب. عذاب الجحیم؟ جہنم کا عذاب. عذاب جہنم؟ جہنم کا عذاب. عذاب السموم؟ جلسنے کا عذاب. عذاب. جھلسنے کا عذاب. اور عذاب السعیر؟ دہتی آگ کا عذاب. یہ جو نئے الفاظ ہیں اس کا مطلب لکھا ہوتا ہے، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے، بار بار وہ صفحہ کھولنا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، ووکیبلری آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کلمہ کا مطلب ہوتا ہے کلمہ یا بات. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا کلمۃ اللہ؟ اللہ کا کلمہ یا اللہ کی بات. اللہ کی بات یا اللہ کا کلمہ یا اللہ کا فرمان. کلمۃ العذاب کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ عذاب کی بات. عذاب کی بات. قرآن میں بار بار دار کا لفظ آئے گا اور اگلے لفظ کی طرف منسوب ہوگا اور کا اور کی کا تعلق ہوگا. کیا مطلب ہوگا؟ دار الآخرہ؟ آخرت کا گھر. اور دار القرار؟ ہمیشہ رہنے کا جگہ. ہمیشہ رہنے کا گھر. اور دار السلام کا مطلب کیا ہوگا؟ سلامتی کا گھر. یہ صفحہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں. یہ صفحات آپ سمجھتے جائیں گے، قرآن کی وکیبلری میں اضافہ ہوتا جائے گا، قرآن کریم براہ راست عربی میں سمجھ آئے گا. اب بتائیے ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں جو اگلے الفاظ کی طرف منسوب ہوتے ہیں. کیا مطلب ہوگا؟ وعد اللہ؟ اللہ کا وعدہ. اور وعد الآخرہ؟ آخرت کا وعدہ. وعد الحق؟ حق کا وعدہ. متاع الدنیا؟ دنیا کا سامان. متاع الحیات؟ زندگی کا سامان. متاع الغرور؟ دھوکے کا سامان.
جب آپ یہ بھی سمجھ چکے قرآن کریم کے یہ خطے سمجھیں گے، ابھی تھوڑی دیر بعد یہ خطے ہی آیات بن جائیں گے آپ کے، جب سابقہ الفاظ کے ساتھ یہ چیز جڑے گی۔ اب دیکھیے اللہ کی کتاب میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اللہ کی طرف منسوب ہیں، وہ چیز اللہ کی ہو چکی ہے۔ اب بتائیے اسم اللہ کا مطلب آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ کا نام، عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، اور فضل اللہ، اللہ کا فضل، اور رسول اللہ، اللہ کا رسول، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، اور کیا مطلب ہوگا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور ہد اللہ، اللہ کی ہدایت، حب اللہ، اللہ کی محبت، اور خلق اللہ، اللہ کی تخلیق، اللہ کا مختلف چیزوں کا بنانا، اللہ کی تخلیق، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، نصر اللہ، اللہ کی مدد، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، اور دین اللہ۔ اللہ کا دین۔ آپ اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی کروائی ہوئی مشق کے ذریعے آپ کے تمام وہ باتیں پختہ ہوتی جائیں گی جو ہم گرامر کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ نہیں کہا یہ مضاف ہے، مضاف لہ ہے، مرکب اضافی ہے، مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، فلاں فلاں چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زبان استعمال کا نام ہے اور فہم اس استعمال کو سمجھنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ زبانوں کو اور باتوں کو استعمال کے ذریعے سکھاتے ہیں، نہ کہ گرامر کے ذریعے۔ یہ جب آپ سمجھ چکے ہیں، اب مجھے بتائیے گا آپ کے سامنے یہ آپ کا جو سلائیڈ آ رہی ہے، رب السماوات، کیا مطلب ہوگا رب السماوات؟ آسمانوں کا رب، اور ملک السماوات، آسمانوں کا بادشاہ، نور السماوات، آسمانوں کا نور، اور فاطر السماوات، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، ملکوت ہوتی ہے بادشاہت، تو کیا مطلب ہوگا ملکوت السماوات؟ آسمانوں کی بادشاہت، بدیع ہوتا ہے کسی چیز کو ایجاد کرنے والا، انوینٹر، کیا مطلب ہوگا بدیع السماوات؟ آسمانوں کا موجد، جنود اور خزائن، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جمع کے الفاظ ہیں، لشکروں اور خزانوں کے لیے آتے ہیں، تو کیا مطلب ہوگا جنود السماوات؟ آسمانوں کے لشکر، اور خزائن السماوات، آسمانوں کے خزانے۔ یہ تمام مثالیں جو پچھلے 3-4 منٹ میں گزری ہیں، ان میں جو الفاظ، دو الفاظ مل کے ایک چیز بنے ہیں، پہلی چیز دوسرے کی ہو جاتی ہے، دونوں کے درمیان کا اور کی کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق الفاظ کے جڑنے سے بنتا ہے، نہ کہ گرامر اور فلسفے کی تعریف سے۔ تعریفیں تو بعد میں ہوئیں، یہ چیزیں پہلے جڑ چکی تھیں۔ اگر تعریفوں اور گرامر کے ذریعے چیزیں جڑنی ہوتی تو پہلے تعریفیں وجود میں آتی، پھر انسان زبان استعمال کرتا۔ غلط فہمی سے نکلیے، اللہ کی کتاب جو خوبصورت اور آسان ہے، اس کی زبان بھی پیاری اور آسان ہے، اس کو جو ہم نے فلسفے میں اور گرامر میں الجھا رکھا ہے، اس کی بجائے سیدھے سیدھے فطری طریقوں کے ذریعے قرآن سکھائیں، انشاءاللہ آسان ہوتا جائے گا۔ کیا مطلب ہوگا علم الکتاب؟ کتاب کا علم، اور تفصیل الکتاب، کتاب کی تفصیل، اور اہل الکتاب، کتاب والے، کتاب والے یا کتاب والا دونوں مفہوم میں آتا ہے۔ تنزیل ہوتا ہے نازل کرنا، کیا مطلب ہوگا تنزیل الکتاب؟ کتاب کا نازل کیا جانا۔ اب بتائیے گا ہمارے پاس لیل ہوتی ہے رات، تو آیت اللیل کا مطلب کیا ہوگا؟ رات کی نشانی، اور اختلاف اللیل، رات کا اختلاف، گھڑیاں ہوتی ہیں آنا، اب بتائیے آنا اللیل کا مطلب کیا ہوگا؟ رات کی گھڑیاں، اور غسق اللیل، رات کے اندھیرا، ثواب الدنیا کا مطلب آپ بتائیں؟ دنیا کا ثواب، متاع الدنیا آپ سمجھ دنیا گئے؟ کا سامان، اور عرض الدنیا، دنیا کا سامان، دنیا کا سامان، حرث ہوتی ہے کھیتی، تو کیا مطلب ہوگا؟ دنیا حرث کی الدنیا، کی کھیتی۔ اب دیکھیے اللہ کی کتاب میں کیسے آسان انداز سے وہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ چیز پختہ کروا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوگا ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب، اجر الآخرہ، آخرت کا اجر، عذاب الآخرہ، آخرت کا عذاب، اور لقاء الآخرہ۔ آخرت کی ملاقات۔ جب آپ یہ حصہ سمجھ چکے ہیں تو اب بتائیے گا آپ کے سامنے اگر یہ الفاظ آ جائیں جو میں نے اسکرین پہ بڑے کر دیے ہیں، کیا مطلب ہوگا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب، ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا ثواب، اور عالم الغیب والشہادہ۔ غیب اور ظاہر کا جاننے والا۔ آپ جب اتنی سی بات سمجھ چکے تو وہی لا جو آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آپ نے دوسری کلاس میں پڑھا تھا، یقیناً کے لیے آتا ہے، وہ آج کے سبق کے ساتھ ملے گا۔ تو بتائیے گا لذکر اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً اللہ کا ذکر، اور لاجر الآخرہ، یقیناً آخرت کا اجر، اور مقت ہوتا ہے غصہ، کیا مطلب ہوگا لمقت اللہ، یقیناً اللہ کا غصہ، یا اللہ کا غضب، لدار الآخرہ، یقیناً آخرت کا گھر، ذو کا مطلب آپ نے پڑھا تھا والا، تو کیا مطلب ہوگا لذو فضل، یقیناً فضل والا، اور حظ ہوتا ہے نصیب، تو کیا مطلب ہو جائے گا لذو حظ، یقیناً نصیب والا۔ یقیناً نصیب والا۔ جب آپ یہ سمجھ چکے تو لیجئے اللہ کی کتاب کے میں نے جملے آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آیا، میں ان کا ترجمہ نہیں کرواؤں گا،
میں اللہ کی کتاب میں آنے والے جملے ترتیب سے اللہ کی توفیق سے آپ کو عربی میں ہی سمجھاتا جاؤں گا. اب یہ جو جملے ہیں یہ آپ عربی میں انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے. اب مجھے بتائیے کیا مطلب ہوگا ھذا یوم الدین, یہ حساب کا دن ہے. ھذا یوم الفصل, یہ فیصلے کا دن ہے. اور کیا مطلب ہوگا تلک آیات الکتاب, یہ کتاب کی نشانیاں ہیں. اور تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. متاع الدنیا قلیل, دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ, کتاب کا نازل کیا جانا اللہ سے ہے. جب آپ یہ سمجھ چکے تو قرآن کے یہ جملے بھی اب ترجمے کے محتاج نہیں ہیں. آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی مطلب بتائیں, یہ فہم قرآن ہے. اگر آپ انگلش فوراً سمجھ سکتے ہیں, بایو کیمسٹری میں انگلش میں سمجھ سکتے ہیں, میتھس کی کمنٹری سمجھ سکتے ہیں, تو میرے رب کا میٹھا پیارا آسان کلام کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ لیجئے بتائیے کیا مطلب ہوگا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اور اللہ کی زمین وسعت والی ہے. ثواب اللہ خیر, اللہ تعالیٰ کا ثواب سب سے بہتر ہے. اور اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. بتائیے کیا مطلب ہوگا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر. جب آپ یہ بھی سمجھ چکے اور انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے, اب مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, کیا مطلب ہوگا؟ اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے زیادہ بڑا ہے. عذاب الآخرة أكبر, اور یقیناً آخرت کا عذاب سب سے زیادہ بڑا ہے. مقت اللہ اکبر, یقیناً اللہ کا عذاب سب سے زیادہ بڑا ہے. وہ فارمیٹ ہے جو سب سے زیادہ کا مفہوم دیتا ہے, رسوا کرنے کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے. اب کیا مطلب ہوگا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى, اور یقیناً آخرت کا عذاب سب سے رسوا کن ہے. یہ جملے آج ہمیں 11واں دن ہے اور یہ عربی میں سمجھتے ہیں. میں ترجمہ نہیں پڑھاتا, میں ان کو عربی دکھاتا ہوں, وہ عربی میں سمجھتے ہیں, مجھے اردو میں بتا دیتے ہیں, یہ پشتو میں بھی بتا دیں گے, انگلش میں بتا دیں گے, جس مرضی زبان میں بتائیں, سمجھ تو عربی قرآن کو عربی میں رہے ہیں نا. یہی ہے وہ نظام. یہ اللہ کی توفیق سے یہ جو جملے بتا رہے ہیں, آیات بنیں گے, رکوع بنیں گے, انہی پروگراموں کے ذریعے بنیں گے, اسی کتاب کے ذریعے بنیں گے. یہ معمولی بات نہیں. اللہ کی کتاب صدیوں سے انسان جی رہا تھا, اس میں یہ اعتماد ہی نہیں تھا, اس احساس کے ساتھ جیتا تھا کہ سب سمجھ سکتا ہوں, قرآن نہیں سمجھ سکتا. اللہ کی توفیق سے اب اس میں یہ اعتماد آ رہا ہے کہ میں اللہ کی بات کو اللہ ہی کے انداز میں, اللہ ہی کے مقصود کو اللہ کی زبان میں سمجھ سکتا ہوں. یہ جملے جو یہ اسٹوڈنٹس بتا رہے ہیں یہ معمولی نہ سمجھیے گا, یہ ایک بہت بڑا انعام ہے. دنیا میں جو کروڑوں مسلمان ہیں ان میں سے چند ہی ایسے ہوں گے جو قرآن کو سمجھتے ہوں گے, اور ان میں سے بھی چند ایسے ہوں گے جو براہ راست عربی میں سمجھتے ہوں گے, اور اللہ کی توفیق سے اس پروگرام اور اس کتاب کے ذریعے سیکھنے سکھانے والے اسی شرف کو پا رہے ہیں. بتائیے کیا مطلب ہوگا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور آخرت کا اجر سے زیادہ بڑا ہے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے زیادہ بہتر ہے. وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے زیادہ بہتر ہے. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى, اور یقیناً آخرت کا عذاب سب سے شدید اور باقی رہنے والا ہے. ایک ایک چیز کا خیال رکھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے تاکید کہاں سے آئی ہے, اس فارمیٹ میں سب سے زیادہ کا مفہوم کہاں پہ آیا ہے, واو کہاں سے آیا ہے, کا اور کی کا تعلق کہاں سے بنا ہے. ان کو الفاظ کی مشق کروائی گئی ہے. خدا را اپنے نوجوانوں کو, اپنے بیٹوں بیٹیوں کو, اپنے طلبہ کو قرآن کریم کے الفاظ کی آپس میں جوڑ کر مشق کروا دیں. وہ قرآن کو سمجھتے ہوں گے, پیغام کو سمجھتے ہوں گے. جب وہ پیغام کو سمجھتے ہوں گے وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى, ان کے دل بھی لرزیں گے, وہ سوچیں گے, اپنا حساب کریں گے, وہ بہتر ہو جائیں گے, گناہ سے بچیں گے, بڑے گناہ سے بچیں گے, چھوٹے کی طرف آئیں گے, چھوٹے کو بھی چھوڑ دیں گے. قرآن سمجھ آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہدایت کا سامان بھی ہو جائے گا. اب آپ لوگوں کا مزید آئیے, ہم قرآن ہی پڑھتے جائیں گے, قرآن ہی سمجھتے جائیں گے. میرے پاس قرآن کریم کے سوا کچھ بھی نہیں, حتیٰ کہ ترجمہ بھی نہیں, قرآن عربی میں سمجھتے جائیں گے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ان الہدا ہدی اللہ, بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. آپ نے پیچھے پڑھا سریع الحساب کا مطلب ہے حساب کا تیز, تو کیا مطلب ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ سریع الحساب, تو بے شک اللہ حساب کا تیز ہے. اور آپ بتائیے اللہ خالق کل شیء کا مطلب کیا ہوگا, اللہ خالق ہے, ہر چیز کا تخلیق کار ہے. اور ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ جاننے والا ہے, رکھنے والا ہے. کیا مطلب ہوگا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے.
متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر. دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے. آپ نے پہلے پڑھا تھا شدید العذاب کا مطلب ہے سخت عذاب کا، باقی حصہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے. آج صرف اتنا تھا حصہ پڑھا تھا. لال رنگ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ نیا سبق ہوتا ہے، اور یہ بادشاہ لفظ ہوتا ہے. قرآن کے ہر جملے کے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے. جب آپ بادشاہ سمجھیں گے تو سارے بادشاہ ملیں گے، آپ پوری کی پوری آیات کا ڈھیر سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب بتائیے ان القوۃ للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب کا مطلب کیا ہے؟ ساری طاقت اللہ کی ہے اور اللہ کا عذاب شدید ہے. اب ماریا آپ ایک آواز میں بتائیں گی، باقی لوگ خاموش رہیں گے. کیا مطلب ہوگا ماریا؟ اس کے بعد اقصی اگلی آیت کا مطلب آپ بتائیں گے، اور عمر صاحب آپ بچ جائیں گے چونکہ آیتیں ہمارے پاس ختم ہو رہی ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ کے لیے آسمانوں کے لشکر اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. آپ ماریا ایک چیز چھوڑ گئے ہیں، تھوڑا سا ٹھہر کے دوبارہ پورے اعتماد کے ساتھ کریں. بتائیے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. اقصا اس میں کچھ اضافہ کر سکتی ہیں تو وہ بھی کر دیں، اور اگلی آیت کا مطلب بھی بتا دیں. جی سر، اس کا تھا اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا تھا. کانا کا لفظ ہے تو وہاں تھا آئے گا. دیکھیں اقصا ماریا احتیاط کریں، عوام کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو چکے. آپ نے وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چیز چھوڑ دی تاکید والی آپ نے پڑھی تھی وہ اقصا نے ٹھیک کر دی ہے. اس لیے احتیاط کریں، عوام کو جب قرآن سمجھ آ جائے گا سوچ سمجھ کے آپ نے بات کرنی ہے. جی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. عائشہ آپ ثابت کریں کہ آپ جاگ رہی ہیں اور مطلب بتا سکتی ہیں. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اب جب آپ یہ پڑھ چکے ہیں، اب مجھے بتائیے آپ نے کل الطعام کان حلا، حل ہوتا ہے حلال، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تمام کھانا حلال. اور کیا مطلب ہوگا وکان امر اللہ مفعولا؟ مفعولا ہوتا ہے ہو کر رہنے والا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے. یہ جو آیتیں آپ سارے کے سارے پڑھ رہے تھے نا، اب دیکھیں جو باطل فرقے تھے انہوں نے کچھ جملے کہے تھے جو کہ غلط جملے ہیں، جو ان کے غلط عقائد ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ غلط جملہ کیا وہ ان کا عقیدہ کیا تھا اس میں وہ بیان کیا. کیا انہوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ عزیر اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ. عزیر اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ. یہ ان لوگوں کے جو غلط جملے تھے. انہوں نے کہا تھا المسیح ابن اللہ. یہ بتائیں کیا مطلب آپ کو سمجھ آیا؟ یہ جو جملے تھے یہ بھی آپ سمجھ چکے ان کے جو غلط عقائد تھے. لیکن ابھی سبق ہم نے دہرا رہے تھے، اصل سبق تو اب شروع ہوا ہے، اور سبق تو میرا صرف 3 سیکنڈ کا ہوگا. بتائیے کیا مطلب ہے کتاب اللہ؟ اللہ کی کتاب. تو اگر اس کے شروع میں جو پہلے یونٹ 2 میں آپ نے چیزیں پڑھی تھیں، آج یونٹ 3 کی چیز پڑھی ہے، اس کے شروع میں فی آ جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. بس میں نے تو آپ کو اتنا ہی بتانا تھا. اب مجھے بتائیں اللہ کی کتاب میں جب آ جائے فی ارض اللہ، کیا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہوگا؟ اللہ کی زمین میں. علی ارض اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی زمین پر. اور اگر کہیں آ جائے عربی میں ان ارض اللہ، تو کیا بے شک اللہ کی زمین. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو لیجئے یہ ساری کی ساری سلائیڈ آپ سمجھ چکے ہیں. یونٹ نمبر 3 کی چیز جب یونٹ نمبر 2 کے ساتھ ملے گی، 2 میں آپ نے فی پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر یونٹ میں اللہ کی کتاب میں جملے ہی ایسے ہیں کہ وہ خود بخود مشق کرواتے جاتے ہیں. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا فی سبیل اللہ؟ اللہ کے راستے میں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. آپ لوگ عربی بھی پڑھیں گے اور اردو بھی بتائیں گے. جی فی ارض اللہ سے شروع کریں. فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں. فی رحمت اللہ کی رحمت، فی آیات اللہ کی نشانیوں میں. فی لیلۃ القدر، اللہ کی عظمت والی رات میں. فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں. فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. فی اختلاف اللیل، رات کے اختلاف میں. فی نفس یعقوب، یعقوب کی جان میں. فی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں. فی خلق الناس، لوگوں کی تخلیق میں. فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں. فی اہل المدینی، مدینے والوں میں. فی اموال الناس، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں. فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. فی بعض الامر، بعض کاموں میں. فی ای صورت، کسی ایک صورت میں.
کس صورت میں فعلی صورت، کس شکل میں، کس صورت میں؟ من انہی الفاظ کے شروع میں آئے گا. اب بتائیں یہ اسکرین، یہ سلائیڈ آپ سمجھتے ہوں گے، میں آپ کو ترجمہ کیوں کرواؤں؟ عربی میں پڑھیں اور اردو میں مطلب بتائیں. من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، من مال اللہ اللہ کے مال سے، من آیات اللہ اللہ کی نشانی سے، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، من فضل اللہ اللہ کے فضل سے، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شاندار نظام. آپ کو میں جو سلائیڈ پہ جو کچھ دکھا رہا ہوں، من عمل الشیطان، من قوم موسیٰ، من یوم الجمعہ، من اہل المدینہ، من قوم فرعون، وہی آسان سے الفاظ جو یونٹ 1 میں پڑھے تھے، قوم، عمل، مدینہ، اہل کتاب، یوم، جمعہ. وہ یونٹ 2 میں من پڑھا تھا، فی پڑھا تھا، اس سے ملے. وہ یونٹ 1 اور 2 کی چیزیں 3 میں جا کے عمل الشیطان، اہل المدینہ، اہل الکتاب بن گئے. آپ عربی میں ہی سمجھ رہے ہیں، آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی سمجھ رہی ہیں. اب بتائیے اگر آپ کے سامنے آ گیا الہ کتاب اللہ، تو کیا مطلب آپ کے ذہن میں؟ اللہ کی طرف، الہ نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف. اور کیا مطلب ہوگا؟ الہ ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف، موسیٰ کی ماں کی طرف. یہ ہے نگاہیں پڑھتے ہی قرآن سمجھ آئے، نگاہیں دیکھتے ہی سمجھ آئیں. اب بتائیے عمر صاحب، آپ بتائیں گے کیا مطلب ہوگا ان نصر اللہ؟ مدد، نصر ہوتی ہے مدد. کیا مطلب ہوگا ان نصر اللہ؟ اللہ کی مدد کی طرف. بے شک اللہ کی مدد. کیا مطلب ہوگا ان رحمت اللہ؟ سر بے شک اللہ کی رحمت کی طرف. اور حزب کیا مطلب ہوگا ان رحمت اللہ؟ بے شک اللہ کی رحمت کی طرف. کی طرف کہاں سے آ گیا؟ لگتا ہے آپ نے ساری اچھی طریقے سے نہیں کی تھی. بتائیے گا اکثر، آپ بتائیں کیا مطلب ہوگا ان رحمت اللہ؟ اللہ کی رحمت، بے شک اللہ کی رحمت. اور کیا مطلب ہوگا ان حزب الشیطان؟ بے شک شیطان کا غصہ. حزب ہوتی ہے ٹولی یا جماعت. کیا مطلب ہوگا ان مثل عیسیٰ؟ بے شک عیسیٰ کی مثال. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں، اب اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیات آئیں گی، اب آپ وہ بھی سمجھ رہے ہیں. اگرچہ ہمارے پاس 7 منٹ رہ گئے پروگرام ختم کرنے میں، لیکن ہم 2-3 منٹ زیادہ لے لیں گے. انہوں نے بھی ایک دن ہمارے کچھ وقت ہمیں کم دیا تھا، تو ڈاکٹر عاطف صاحب ہم آپ سے وہ بدلا لیں گے آج. اب بتائیے گا کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس ھذا من عمل الشیطان؟ یہ شیطان میں سے ہے. اور کیا مطلب ہوگا ذالک من فضل اللہ؟ یہ اللہ کے فضل میں سے ہے. اور کیا مطلب ہوگا تنزیل من رب العالمین؟ یہ نازل کیا جانا ہے رب العالمین کی طرف سے. نازل کیا جانا ہے، نازل کرنا تو ہے تنزیل. یہ کا لفظ کہاں سے آپ لے آئے ہیں؟ نازل کیا جانا تمام جہانوں کے رب سے ہے. نازل کیا جانا ہے رب العالمین کی طرف سے. کیا مطلب ہوگا ذالک من آیات اللہ؟ یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے. اب بتائیے شاعر ہوتا ہے نشانیاں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کیا بے مطلب ہوگا؟ شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. آپ نے پڑھا تھا اکبر کا مطلب ہے سب سے زیادہ بڑا، لیکن اس کے بعد جب مین آ جائے تو یہ کسی چیز سے زیادہ بڑا کے مفہوم میں آتا ہے. اب بتائیے اللہ تعالیٰ کیا یہاں پہ کہہ رہے ہیں؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق سب سے زیادہ بڑی ہے. انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی ہے. بتائیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کچھ بتا رہے ہیں کہ کسی چیز میں، 2 چیزوں میں یقیناً نشانی ہے. بتائیں کیا مطلب ہوگا اس آیت کا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات. بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں یقیناً نشانیاں ہیں. وہ لفظ تھے، وہ خطے بنے، وہ جملے بنے، وہ جملے بڑے ہو گئے. یہی ہے ہماری آج 11ویں کلاس ہے، اور 11 کلاس میں ابھی ہم نے صرف 5 گھنٹے اور 27 منٹ پڑھا ہے، اور اللہ کی توفیق سے ایک بھی جملے کا ترجمہ نہیں ہوا. چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے، چیزیں پختہ ہو رہی ہیں، اور یہ قرآن عربی میں سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے اس جملے کا مطلب ہے کیا مطلب ہوگا؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اب بتائیے ہوتا ہے کسی سوال کرنے کے لیے کنفرم کر لیں کیا. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا فی اللہ شک فاطر السماوات والارض؟ کیا اللہ میں کوئی شک ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا. اور پھر ایک بڑا سخت جملہ آ گیا، کیا مطلب ہوگا ولیکن عذاب اللہ شدید. اور لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. آپ جب یہ سمجھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اتنا رحمت بھرا ہوا جملہ جو ہماری زندگی کے ہر موڑ پہ ہمارے ساتھ ہوگا، یہ بھی آپ عربی میں سمجھتے ہوں گے. بتائیں کیا مطلب ہے اس کا؟ ان رحمت اللہ قریب. بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے.
جب یہ سمجھ چکے ہیں رحمت تو قریب ہے، لیکن یہ بھی سن لیں کہ انا وعد اللہ حق کا مطلب کیا ہوگا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کسی کو بلا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. کوئی بات بتائیں کس کو بلایا ہے اور کیا سمجھایا ہے؟ اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ حق آپ نے یونٹ نمبر 1 میں پڑھا تھا حق ہے، یا ایھا الناس یونٹ نمبر 2 میں پڑھا تھا اے لوگو، اور وعد 1 میں پڑھا تھا، وعد اللہ 3 میں پڑھا تھا، ان الوعد 2 میں پڑھا تھا. 2 1 3 کے کمبینیشن سے جب یہ آیتیں بنی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں. قرآن کریم میں ایک اور عربی زبان میں سوال کرنے کے لیے کہ متا کا مطلب ہوتا ہے کب. اب بتائیں متا نصر اللہ، اور پھر اللہ ہی جواب دیتے ہیں ان نصر اللہ قریب، لیکن درمیان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ذرا توجہ کے لیے. الا خبردار یا متوجہ ہو کے سنو، اللہ کا کہا ہوا سوال اور اس کا جواب بھی آپ بتائیں کیا مطلب ہے اس کا. کب ہے اللہ کی مدد، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. آپ سمجھتے جائیں گے، اللہ کے سوال سمجھیں گے، اللہ کی خوشخبریاں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی دھمکیاں بھی سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی سمجھیں گے، ڈراوا بھی سمجھیں گے. یہی قرآن کریم ہے. قرآن نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے. یہ کتاب ہدایت بھی دیتی ہے، وارننگ بھی دیتی ہے، ڈراوا بھی دیتی ہے، دھمکاتی بھی ہے، بشارت بھی دیتی ہے، سہارا بھی بنتی ہے. لیجئے اسی کتاب کے جملے یونٹ نمبر 3 میں آج آپ پڑھ رہے تھے آیات الکتاب، اس کا مطلب کتاب کی آیتیں، اور آپ نے کل پڑھا تھا الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب. لفظ کے ساتھ خاصیت آ رہی ہے، اور یہاں پہ لفظ اگلے لفظ کا ہو چکا ہے. اب مجھے بتائیں دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں تو کیا مطلب ہوگا تل کا آیات الکتاب الحکیم؟ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. یہ حکمت والی کتاب کی آیات کتاب کی ہو گئی، اور کتاب کے ساتھ اس کی خاصیت آگے حکیم. تو یہ آپ بات سمجھ چکے. اب بتائیں الف لام را، تل کا آیات الکتاب المبین میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کتاب واضح کتاب کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں. یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا تل کا آیات القرآنی و کتاب مبین؟ یہ قرآن کی آیات اور واضح کتاب ہے اور واضح کتاب کی نشانیاں ہیں. آیات ہیں. اب بتائیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں ان زلزلۃ الساعہ. آپ نے پیچھے پڑھا قیامت کا زلزلہ. کیا مطلب ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم؟ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، ایک بڑی چیز ہے. اور کیا مطلب ہوگا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور تھا یہ اللہ کے نزدیک فوزن عظیمہ، بڑی کامیابی. ایک عظیم کامیابی. آپ نے جملہ پڑھنا ہے، لفظ لفظ کر کے مطلب نہیں بتانا. جو ایک طالبہ لفظ لفظ کر رہی ہیں اس کو نہ کیجیے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت سب سے زیادہ بہتر ہے باقی رہنے والی، اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. بے شک یہ پیغام تو بتائیں کہاں پہ تھا؟ ان هذا لفی الصحف الاولى، صحیفے، صحف ہوتا ہے صحیفے، پہلے صحیفے. بتائیے کیا مطلب ہوگا ان هذا لفی الصحف الاولى؟ بے شک اس میں یقیناً صحیفے ہیں. بے شک یہ یقیناً پہلے صحیفوں میں سے ہے. وہ صحیفے پہلے کون سے ہیں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. کیا مطلب ہوگا؟ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے. یہ آپ اللہ کی توفیق سے یہ پورے کا پورا سبق سمجھ چکے. آج کے سبق میں آپ نے کم از کم بھی 70 سے 75 قرآن کریم کے جملوں کو سمجھا ہے، براہ راست سمجھا ہے. اس اللہ کی نعمت کی قدر کیجیے گا. قرآن آسان ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم سمجھ گئے تو اس کے بعد سستی کا شکار ہو جائیں، بلکہ یہ سمجھ آپ کی مزید محنت کی طرف آپ کو لے کے جائے. ان جملوں کو پڑھنا ہے، نئے الفاظ کا مطلب یاد کرنا ہے، دہرانا ہے. آیات کو ایک ساتھ ہی پڑھے، دوسرا اس کا مطلب بتائے، دیکھ کے پڑھے اس کا مطلب بتائیں. یہ قرآن کریم اور عربی زبان آسانی سے آ جاتی ہے. ایک اچھے مہمان کی طرح جب وہ آئے آپ اس کی عزت احترام کریں گے تو وہ رحمتیں لے کے بار بار آئے گا اور آپ کو تحائف بھی دے کے جائے گا. لیکن وہ مہمان آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کا احترام نہیں کیا، دروازے پہ اس کا استقبال نہیں کیا، اس کے لیے محنت نہیں کی، پھر وہ ایسا جائے گا زندگی میں تمنا کریں گے وہ واپس نہیں آئے گا. میں نے قرآن کریم کے بہت سے شاندار اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جن کا آغاز بہت شاندار تھا، لیکن تھوڑے سے آغاز کے بعد ان کے ذہن میں ایک فتنہ اور ایک فتور آ گیا کہ ہمیں تو سمجھ آ جاتا ہے، ہم سب کچھ سمجھتے تھے، اور اس کے بعد وہ سستی کا شکار ہو گئے. یہاں قرآن تو آسان ہے، پھر سمجھ لیں گے. انہوں نے اپنا سلسلہ توڑا اور پھر قرآن کریم نے ان سے اپنا منہ موڑ لیا. اس لیے قرآن آسان ہے لیکن ذمہ داری بھی ہے. قرآن رحمت ہے، لیکن اگر ہم اس کو غفلت کے ساتھ چلیں گے تو قرآن ناراضگی کا باعث بھی بن سکتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا جو قرآن کا لفظ، قطع، جملہ اور آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اے اللہ وہ ہم سب کے اور ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت احسن انداز میں آپ ہمیں قرآن فہمی کے حوالے سے گائیڈ کر رہے تھے، اور اسٹوڈنٹس کے اندر ہم نے جو ڈیولپمنٹ دیکھی ہے بہت حیرت انگیز ہے. آپ کی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کی ان کاوشوں کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی زندگی میں، آپ کی آواز میں، آپ کے جمال میں بھی برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر، اکرمک اللہ. ناظرین، قرآن کریم کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو قرآن سمجھ آنے لگتا ہے اور دلوں پر اس کی تاثیر ہونے لگتی ہے. بڑی خوبصورتی سے ابھی دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کیسے بتا رہے تھے. دیکھیں یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ڈرا رہا ہے، یہ جملہ رحمت والا ہے، اس میں امید ہے، یہ جملہ ایسا ہے، یہ جملہ ایسا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اور ہم سمجھنے کے قابل ہوتے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام الہی میں کیا فرما رہا ہے. آپ مل جائیں اور سیکھنا شروع کر دیں اور سکھاتے جائیں، اس نور کو پھیلاتے جائیں اور اس علم کو بانٹتے جائیں، کہیں رکنے نہ پائے. میں ساتھ ساتھ یاد دلاتا چلوں، پیغام ٹی وی گزشتہ 15 برس سے 10 کروڑ سے زائد لوگوں کو کتاب و سنت کی اوتھینٹک تعلیمات پہنچا رہا ہے. یہ شمع جو جلا ہوا ہے اور جس کی روشنی پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے، اور ہر کچے اور پکے مکان تک الحمدللہ اس کی رسائی ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کیجئے، اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے ساتھ اس کے ساتھ مل جائیے، اور ساتھ ہی آپ پیغام کلب کے ممبر بھی بن جائیے. پیغام کلب ممبر ایک ایسی اسکیم ہے جس کے تحت آپ تھوڑا سا حصہ دے کر مستقل طور پر ایک نیکی کے کام میں جڑ جاتے ہیں، جو کہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. یعنی 1000 روپیہ ماہانہ کے ساتھ آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں، اور یوں آپ کا یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے فوت شدگان کے لیے، ان کی قبروں میں بھی ان کی قبروں کو منور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. آئیے مل کر اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں جو انبیاء کے بعد ہم سب کے ذمے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو. کل ہوگی ملاقات انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان. دنوں میں صائم، شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان. پیغام قرآن.